खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और खुदावंद ने आपको हर लिहाज से महफूज रखा होगा। आज हमारा जो टॉपिक है, खुदा के हाथ के नीचे रहो। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस मैसेज को जब वो खुद देखें और बरकत पाएं तो अपनी बरकत को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी आपके तवस्सुत से बरकत पा सके। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। इसके साथ ही हम ज़बूर में से ज़बूर 91 और उसकी पहली 2 आयत को भी खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा के हाथ के नीचे रहने का क्या मतलब है और हम किस तरह से खुदा के हाथ के नीचे रहकर कामयाबियों की तरफ बढ़ सकते हैं। अजीजों, खुदावंद यस्सु मसीह बतौर बशरियत जब वो दुनिया में था तो उन्होंने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हारी शक्लों को अपने हाथों में कुरेद रखा है। सो अजीजों, अगर हम उस खुदाए वाहिद पर ईमान रखें, यकीन रखें कि हम उस पाक जात के हाथों के नीचे हैं, तो ख्याल रहे कि आप कभी भी जादू, टूने, तवीज और इस किस्म की किसी भी बात में पड़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कमाल फरोतनी से उसके हाथ के नीचे रहो। अगर हम कमाल फरोतनी से नहीं रहते तो अल्टीमेटली हम उसका नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि खुदा रूह है तो जरूर है कि उसके परस्तार सच्चाई और रूह के साथ उसकी इबादत करें। यह मुमकिन तभी हो सकता है जब हम उस यहोवा पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं और कमाल फरोतनी से जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं तो वो वक्त पर हमें बुलंद करता है, सर बुलंद करता है, हमें हमारी जिंदगियों में से नाकामियों को निकाल देता है। जब हम उसके खिलाफ नहीं जाते,
جب ہم اس کے آئین کے خلاف نہیں جاتے. یسوع مسیح نے کہا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ سب کو نجات دوں. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہیں مجرم ٹھہراؤں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خداوند سے برکت پائیں؟ سو عزیزو، جب میں پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے مقدس آدم اور مقدس ماں ہوا نظر آتی ہے. جب تک وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہے، جب تک وہ خدا کے قوانین پر چلتے رہے جو شریعت خداوند نے ان کو دی تھی، جب تک وہ اس کو مانتے رہے تو وہ باغ عدن میں بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی خوف کے وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، اور باغ عدن میں سے انہوں نے پھلوں کو جو بھی ان کو پسند آیا انہوں نے کھایا. لیکن جو ہی انہوں نے خدا کی شریعت کو توڑا، حکم عدولی کی، تو خدا کا ہاتھ ان سے جدا ہو گیا. عزیزو، یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ جو خدا کا ہاتھ اس وقت آدم اور ہوا سے جدا ہو گیا ہے، اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہم واپس عدن کی طرف ٹریول کریں. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کے لاز اور اس کے پرنسپلز پر عمل کریں گے، جب ہم اس کے احکام پر چلیں گے اور کمال فروتنی کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں گے. کوئی نیم البدل نہیں ڈھونڈیں گے. اپنے خدا کو چھوڑ کر اور کسی طرف بھی اگر ہم نہیں جائیں گے، ہم خدا پر ایمان رکھیں گے، یاد رکھیں خداوند خود آپ کو اس مشکلاتوں میں سے نکال دے گا. میں پرانے عہد نامے میں صدرک، مسک اور عبدالنجوب کو دیکھتا ہوں جب وہ قید خانے میں ہیں، اور وہاں پہ جب منادی ہوتی ہے ایک مورت کو پوجنے کے لیے، تو جب ان کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، ہمارا پروردگار یہوہ ہے، ہم خدا واحد کو مانتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہاتھ سے بنے ہوئے مورت کو سجدہ کریں؟ ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں خداوند کے کہ انہوں نے انہیں پکڑا اور بعد ازاں انہوں نے آگ کی بھٹی کو اور آگ سے زیادہ آگ اس میں بھر دی، اور اس آگ کی بھٹی میں انہوں نے صدرک، مسک اور عبدالنجوب کو، جب ہم کلام کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو رسیوں کے ساتھ باندھ کر ان کو اس بھٹی میں ڈالا گیا. ہمارا ٹاپک ہے جو خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے، وقت پر خداوند اسے سر بلند کرتا ہے. انہوں نے اس مورت کے سامنے اپنے ماتھوں کو نہیں جھکایا، انہوں نے اسے سجدہ نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہماری مسیحی قوم جب کبھی ان کو کوئی مشکل کا وقت پڑ جاتا ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، نیم البدل کی طرف چل پڑتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں، جادو ٹونے تویز دھاگوں کی طرف چل پڑتے ہیں، پیروں فقیروں کی طرف چل پڑتے ہیں. یاد رہے کہ صدرک، مسک اور عبدالنجوب نے اس مورتی کو سجدہ نہ کیا، بلکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو 3 لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا ہے، اور یہ چوتھا کون ہے؟ ہلیلویا، ہلیلویا، خداوند کے نام کی عزت ہو. خدا خود اس آگ میں اترا، کیونکہ کلام میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ الہ ذات تھا، خدا جیسا تھا، اور وہ خود اس آگ میں اترا تاکہ اپنے لوگوں کو خلاصی دے.
اس نے اپنے لوگوں کی خلاصی کے لیے خود ہمارے خدا کے لیے، بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے، سو وہ اترا اور اس نے ان کو وہاں پر نجات دی۔ ہاللویا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد میں نظر کریں، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے دوست اگر خدا سے تھوڑا دور ہیں، ہمیں چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جاؤ اور دنیا کے انتہا تک انجیل کی منادی کرو۔ ہمارا مقصد انجیل کی منادی کرنا ہے تاکہ خداوند سب لوگوں کو نجات دے۔ پھر ہم کلام مقدس ہی میں سے دیکھتے ہیں دانییل کو انہوں نے پکڑا، حالانکہ دانییل صبح، دوپہر اور شام کو وہ مقدس ہیکل کی طرف منہ کر کر دعا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو دیکھا اور بادشاہ کو جب انہوں نے کمپلین کی، اس کے بارے میں شکایت کی، اس نے کہا کہ اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا جائے، اور شیر کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ ہمارا ٹاپک ہے جو خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے، خدا وقت پر اسے سر بلند کرتا ہے۔ جب انہوں نے دانییل کو پکڑا، جب انہوں نے چاہا کہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے اور ان شیروں کو بھوکا رکھا تاکہ جیسے ہی دانییل کو وہاں پہ ڈالا جائے تو وہ اس کو تہہ بالا کر دیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کا یقین لشکروں کے خدا پر ہو، جس کا توکل یہوہ پر ہو، کیسے ممکن ہے کہ شیر اسے چھو بھی سکے؟ انہوں نے اس کو اس ماند میں ڈالا، لیکن خداوند نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی ویسے ہی نجات پائیں اگر ہم اس کے لائق اس کی بندگی کرتے ہیں، اگر ہم اس کے لائق اس کی پرستش کرتے ہیں۔ زبور میں لکھا ہے، 91 زبور میں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ عزیزو، آپ نے پچھلے سال دیکھا، پچھلے 2 سالوں میں دیکھا، کرونا جیسی ڈیزیز آئی، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے تھے خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہے، اور خداوند نے انہیں زندگی جیسی نعمت دی تاکہ وہ آنے والے اور سال بھی دیکھ سکے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ ہم قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے قوانین کو دل سے فالو کرتے ہیں۔ اگر ہماری باتوں کا جواب، اگر ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا تو ہمیں دعا میں اور ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری دعا کا جواب 2 دن نہیں آتا، ہماری دعاؤں کا جواب 10 دن نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور وقت پر خدا ہمیں مہیا کرے گا۔ خداوند کے کلام میں واضح طور پہ لکھا ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ خدا پر بھروسہ کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے نجات پائے گا، اور جو آدمی پر بھروسہ کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ سو عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کمال فروتنی سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہو تاکہ وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے، ہماری غلامی سے، گناہوں کی غلامی سے ہمیں نجات دے۔ پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل
بحر کلزم کو پار کرنے والی تھی، خدا کا ہاتھ ان پہ تھا۔ بحر کلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، قوم اسرائیل اس عظیم بڑے سمندر سے خشکی میں سے پار ہوئی، کیونکہ یہوہ کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا، اور اس کے ہاتھ کی پروٹیکشن میں، اس کے ہاتھ کے نیچے زندگی کثرت کی پائی جاتی ہے۔ اور اس نے قوم اسرائیل کو وہاں سے غلامی کے گھر سے نجات دی۔ لیکن جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم اسرائیل خدا کے خلاف بغاوت کرتی، سرکشی کرتی، غیر معبودوں کی طرف بڑھتے، دیوی دیوتاؤں کی طرف بڑھ جاتے، اور ان کے سے ماحول کو اپنا لیتے، اور خدا کی تعلیم سے اس کو چھوڑ دیتے اور اس پر قائم نہ رہتے، تو خدا کب طرح بطرح سے ان کو سزائیں دیتا۔ ایک خدا کے کلام میں لکھا ہے، نبوکدنضر کو خدا نے ان پر تعینات کر دیا۔ یاد رکھیں، خداوند کے جو لوگ ہیں خداوند انہیں بچانا جانتا ہے، لیکن جو ہی اسرائیل اپنے گناہوں سے توبہ کرتا، جو ہی وہ اپنے بیچ میں سے بتوں کو ہٹا دیتا، تو لشکروں کے خدا کا ہاتھ ان پر ٹھہر جاتا۔ عزیزو، مسیح یسوع کی مصلوبیت ہمیں گناہ کی غلامی سے نجات دیتی ہے۔ ہم نے تو خدا کو نہ جانا، لیکن اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہم نے خدا کو جانا، اس کی محبت کو جانا۔ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، لیکن اس نے میری اور آپ لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کروسیفائیڈ کیا، مصلوب کیا، ہمیں گناہ کی غلامی سے نجات دی۔ پھر اس نے کہا، اب تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ہم بلا وجہ گھبراتے ہیں، حالانکہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم ایک گھڑی نہ تو آگے بڑھا سکتے ہو اور نہ پیچھے جا سکتے ہو، کیونکہ انسان در حقیقت سائے کی مانند ہے۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا چاہیے، حزقیاہ کی طرح سے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس نے خدا کی ہیکل کے دروازوں کو کھول دیا، اس نے دعا کی، خداوند نے کہا، حزقیاہ میں نے تیری 15 سال عمر بڑھا دی ہے۔ جو خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے کمال فروتنی سے رہے گا۔ اور اگر ہم فکریں کریں کل کیا ہوگا، کل کیا کھائیں گے، تو عزیزو خداوند بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو ہمارا فکر کرنے والا، ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ وہ ہمیں ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، نا امیدیوں سے ہمیں نکالتا ہے۔ فقط ہمیں سچے دل سے اس کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے برابر کسی کو بھی نہ لائیے، کیونکہ وہ اکیلا ہی سارے جہاں کا مالک ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا، پھر روز حشر اس کا نام واحد ہوگا۔ سو عزیزو، مسیح یسوع کے بنائے ہوئے آئین اور احکام پر اپنی زندگی کو گزارے تو خداوند آپ کو آپ کی جاب پہ برکت دے گا، آپ کے گھرانے پہ آپ کو برکت دے گا، آپ کے عزیزوں میں آپ کو برکت دے گا، آپ کے دوستوں میں آپ کو برکت دے گا۔ آپ کے اندر سے بیماریوں کو، وباؤں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو وہ صرف اپنے نظر ہی کرے گا تو ساری چیزیں جاتی رہیں گی، کیونکہ وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند آپ کو اس زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ bless you all.